या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना, रहमतों वाला महीना रवां दवां है। बेस थोड़ी कम करो, बेस भारी आवाज़। रमज़ान मुबारक का रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना रवां दवां है। अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें बारिश के कतरों की तरह बरस रही हैं। अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाबरकत महीने को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया। अव्वलुहु रहमा, पहला अशरा, पहला हिस्सा रहमत करार दिया। औसतुहु मग़फ़िरा, दरमियान वाला अशरा, दूसरा अशरा मग़फ़रत वाला अशरा करार दिया। व आखिरुहु इत्कुम मिनन्नार, और आखिरी हिस्सा, आखिरी अशरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम से खुलासी का है, जहन्नम से छुटकारे का है। कि अल्लाह पाक आखिरी अशरे के अंदर ला तादाद जहन्नम के बासियों को जहन्नम से छुटकारा अता फरमाते हैं और अल्लाह पाक उनके लिए बख्शिश का परवाना जारी करते हैं। दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, अशरा रहमत। पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है, दूसरा अशरा मग़फ़रत वाला अशरा, बख्शिश वाला अशरा, उसकी इब्तिदा हो चुकी है, शुरू हो चुका है। वैसे तो सारे का सारा महीना ही अल्लाह की जानिब से बख्शिश के ऐलान का, बख्शिश के परवाने मिलने का मुकम्मल महीना है, लेकिन दूसरा अशरा जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसियत के साथ अशरा मग़फ़रत करार दिया, तो मग़फ़रत वाला अशरा उसकी इब्तिदा हो चुकी है। इस अशरे के अंदर खुसूसी तौर पे अल्लाह की जानिब से मग़फ़रत के परवाने जारी होते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमारे अंदर बख्शिश तलब करने की, मग़फ़रत तलब करने की, मग़फ़रत हासिल करने की, मग़फ़रत का परवाना वसूल करने की कितनी जस्तजू है, कितनी हम मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि इस्तिग़फ़ार, मग़फ़रत मांगना, इस्तिग़फ़ार करना, माफ़ी तलब करना, अल्लाह से मग़फ़रत मांगना, ये अल्लाह का बड़ा महबूब अमल है। और अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद गुनाहों से मासूम, गुनाहों से मुबर्रा, गुनाहों से पाक हस्ती होने के बावजूद फरमाया करते थे कि मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह के दरबार में इस्तिग़फ़ार करता हूँ। तो अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मासियत से पाक हैं, ख़ताओं से पाक हैं, गुनाहों से पाक हैं, गुनाहों से मासूम हैं, वो पाक हस्तियाँ, वो मुबर्रा हस्तियाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती, गुनाहों से मासूम हस्ती जब दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, तो ये अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए सबक है, नमूना है कि हम सरापा गुनाहों में डूबे हुए, हमें और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अल्लाह से मग़फ़रत मांगें। और फिर ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह पाक मग़फ़रत का इस महीने में ख़ुसूसी पैकेज भी अता कर दे कि मेरे बंदो, ये मग़फ़रत वाला, इस्तिग़फ़ार वाला अशरा है, इसमें ख़ुसूसियत के साथ अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस तरह एहतमाम कर रहे हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अल्लाह के पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को ज़िंदा करते हुए कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। हदीस पाक में इस्तिग़फ़ार के बड़े फ़ज़ाइल बताए गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
طوبى لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار والا عمل کثرت سے موجود ہے۔ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے، اس بندے کو خوش ہو جانا چاہیے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار والا عمل موجود ہے، اللہ پاک یقیناً اس کو بخشش کا پروانہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، ہم سے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ہم ان خطاؤں پہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے معافی مانگنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا، گناہوں کو چھوڑ کے لوٹنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی اولاد میں آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہو سکتا ہے، اس سے گناہ ہو سکتے ہیں، اس سے خطائیں سرزد ہو سکتی ہیں، بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو خطا کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں توبہ کرنا، معافی مانگنا، استغفار کرنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کر کے بات سمجھائی کہ معافی مانگنے والوں سے، توبہ کرنے والوں سے اللہ پاک کس قدر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص ہے، مسافر ہے، اونٹنی پر سفر کر رہا ہے، سفر بھی صحرا کا ہے، اور اس نے اپنی اونٹنی پر زاد راہ، سامان سفر، کھانے پینے کی چیزیں بھی لادی ہوئی ہیں۔ اب وہ صحرا کے اندر ہے، سفر سے تھک ہار کے وہ ایک جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے، آرام کرنے کی خاطر، سستانے کی خاطر، سکون حاصل کرنے کی خاطر وہ ایک جگہ کے ٹھہر جاتا ہے، سائے دار درخت کے نیچے لیٹتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے۔ جو ہی آنکھیں کھولتا ہے اس کی سواری بھی غائب ہے اور اس کا سامان بھی غائب ہے۔ وہ بندہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے کہ صحرا کا سفر ہے، جنگل کا سفر ہے، دور دور تک زندگی کو باقی رکھنے کا کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ اب وہ بندہ زندگی سے مایوس ہو کے کہ آگے جانے کے لیے سواری نہیں، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں، وہ بندہ زندگی سے مایوس ہو کے اسی درخت کے نیچے موت کا انتظار کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اچانک وہ آنکھ کھولتا ہے، تھوڑی دیر بعد وہ آنکھ کھولتا ہے تو اچانک وہ اپنی سواری کو بھی پاتا ہے اور اپنے سامان کو بھی، سامان سفر کو بھی موجود پاتا ہے، اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ وہ بندہ اپنی ان ساری چیزوں کو واپس پا کے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ بے خودی کے عالم میں وہ اپنی زبان سے یہ جملے نکالتا ہے انت عبدی و انا ربک۔ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ اپنی زبان سے جملے نکالتا کہ انا عبدی و انت ربک، انا عبدک و انت ربی، یہ جملہ اس کو نکالنا چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا عاجز بندہ ہوں۔ وہ خوشی میں آ کے، فرحت اور خوشی کے عالم میں آ کے اس کے الٹ کہہ دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ میں تیرے رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ تو خوشی کے عالم میں، بے خودی کے عالم میں وہ یہ جملے کہہ دیتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگل صحرا کے سفر میں سواری کے ملنے پر، اپنے ساز و سامان کے ملنے پر جتنا یہ بندہ خوش ہو رہا ہے، اتنا اللہ رب العزت، جتنا بندہ جب توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے بڑھ کے اپنے بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ کہ جو بندہ سامان سفر واپس پا کے خوش ہو رہا ہے، اللہ کے دربار میں معافی مانگنے والے کو، توبہ کرنے والے سے اللہ پاک اس سے بھی بڑھ کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو توبہ کرنے والوں کو تو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ معافی مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔
اور استغفار کی فضیلت ہے۔ روایات میں لکھا ہے حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے محدث نیک بزرگ اللہ والے گزرے ہیں، حضرت کی مجلس میں ایک شخص آیا اور آ کے شکایت کی، دعا کی درخواست کی کہ حضرت قحط سالی ہے، دعا فرمائیں اللہ معاملات کو آسان فرمائیں۔ حضرت نے ان کو ترغیب دی کہ استغفار کی کثرت کرو، کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ ایک اور شخص آ کے عرض کرنے لگا کہ حضرت تنگ دستی بہت ہے، دعا فرمائیں اللہ حالات آسان فرمائیں۔ حضرت نے اس کو بھی نصیحت فرمائی کہ استغفار کی کثرت کرو۔ پھر ایک شخص آیا اولاد نرینہ کی دعا کی درخواست کرنے لگا، حضرت نے اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو۔ ایک اور شخص آیا کھیتوں اور فصلوں کی آبادی کی دعا کی درخواست کرنے لگا، حضرت نے اس کو بھی فرمایا کہ کثرت سے استغفار کرو۔ جو سامنے سننے والے تھے ایک نے سوال کر لیا، پوچھ لیا کہ حضرت یہ 4 بندے آئے، ہر ایک نے اپنا اپنا معاملہ الگ رکھا ہے، تقاضا الگ رکھا ہے، حاجت الگ رکھی ہے، آپ نے جواب ایک دیا ہے، عمل ایک بتلایا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ عمل نہیں بتایا، بلکہ اللہ کے قرآن نے یہ بتایا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا کہ کثرت سے استغفار کرو، مجھ سے کثرت سے معافی مانگو، اپنے رب سے کثرت سے استغفار کرو، معافی مانگو، مغفرت طلب کرو، اللہ تمہارے لیے بخشش کا پروانہ جاری کر دیں گے اور تمہارے لیے موسلا دار بارشیں برسائیں گے، تمہیں مال کے ذریعے اولاد کے ذریعے تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہارے لیے باغات اور کھیتیوں کو آباد کر دیں گے۔ تو یہ عمل کرنے کا تو اللہ پاک نے فیصلہ فرمایا ہے۔ یہ 4 بندے جو تقاضا لے کے آئے تھے، ان تقاضوں کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو ان معاملات کا حل چاہتا ہے وہ کثرت سے استغفار کرے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ استغفار کی کثرت رکھا کرو، جو کثرت استغفار کر لے گا اللہ پاک اس کی ساری حاجات کو پورا کر دیں گے، اس کی ساری تنگیوں کو دور کر دیں گے، اس کی ساری مشکلوں کو حل کر دیں گے، اس کے لیے رزق کا، روزی کا اس طرح انتظام فرمائیں گے کہ جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے، اور خصوصاً رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور یہ مغفرت والا عشرہ ہو، اس میں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں روئیں، گر گڑائیں، معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ سے معافی کا پروانہ وصول کر لیں۔ اور اس بابرکت مہینے میں بھی اگر ہم اللہ سے بخشش کا پروانہ حاصل نہیں کر سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقت میں محروم وہ شخص ہے جو اس بابرکت مہینے میں بھی مغفرت سے محروم رہ جائے، حقیقت میں وہ محروم شخص ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو بہت تعجب ہوا، حیران ہو کے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے آج ایسا عمل فرمایا ہے، آج سے پہلے ہم نے آپ کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، میں نے جبریل امین کو دیکھا، وہ دعا کر رہے تھے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں اس بابرکت مہینے کو پاتا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ پاتا ہے اور اس بابرکت مہینے میں وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جبریل امین نے دعا کی کہ یا رسول اللہ، کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی شخص کے سامنے آپ کی ذات عالیہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور سننے والا ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ نہ بھیجے۔ اس نے کہا، دعا کی کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، تو میں نے جبریل کی اس دعا پر، اس بد دعا پر کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی، یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص
جس کی زندگی میں والدین ہو یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو، وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا پروانہ، مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کر لے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو ان 3 دعاؤں میں ایک دعا جو جبریل امین نے کی ہے کہ اس بابرکت مہینے کو جو شخص پاتا ہے، رمضان المبارک کا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ اس کی زندگی میں آتا ہے، اس برکتوں والے مہینے کو وہ قیمتی نہیں بناتا، مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کرتا، مغفرت حاصل کرنے والے اعمال وہ بجا نہیں لاتا، مغفرت حاصل کرنے والے نیک عمل کی پابندی نہیں کرتا، تو جبریل امین دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی مغفرت کا پروانہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر فرما رہے ہیں آمین۔ تو حقیقت میں میرے بھائیوں، حدیث پاک میں بتایا گیا کہ حقیقت میں محروم وہ شخص ہے جو اس بابرکت مہینے میں بھی اللہ کی رحمت، اللہ کی جانب سے اعلان مغفرت سے محروم ہو جائے، حقیقت میں وہ محروم ہے۔ تو اس مہینے کا تقریباً نصف مکمل ہو رہا ہے، 1 عشرہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا حصہ اس دوسرے عشرے کے بھی 3-4 دن مکمل ہو چکے ہیں، تقریباً آدھا مہینہ رمضان مبارک کا مکمل ہو چکا ہے۔ مجھے آپ کو اپنی زندگی کا، اپنے معمولات کا ذرا جائزہ لینا ہے کہ اللہ کی رحمت کس قدر عام ہو چکی ہے، اور ہم نے یہ دن جو رمضان کے گزرے ہیں ان دنوں کو ہم نے کس طرح گزارا ہے، اور ان دنوں کی ہم نے کس طرح قدر کی ہے۔ اور اگر نیک اعمال کی توفیق ہو گئی، تراویح کی توفیق ہو گئی، اور کثرت سے ذکر کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو گئی، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر خدا نخواستہ ان دنوں کو بھی ہم نے غفلت میں گزارا ہے، سستی میں گزارا ہے، تو اس پر اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور آئندہ جو دن باقی ہیں ان کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ سستی کو، غفلت کو، کوتاہی کو چھوڑ دیں۔ جو دن باقی ہیں، آدھے مہینے سے زیادہ دن باقی ہیں، 16-17 دن باقی ہیں، ان دنوں کو قیمتی بنانے کا عزم کریں کہ یہ آنے والے دن جو ہیں، جوں رمضان المبارک کا مہینہ اختتام کو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اور وسیع ہوتی جاتی ہیں، اور دوسری طرف ہمارا کیا عمل ہوتا ہے، جو مہینہ گزرتا جاتا ہے ہم نیک اعمال کرنے میں سست ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس پورے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں سویا کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادات پر اس قدر مشقت کرتے تھے۔ ایک ہم ہیں کہ تھوڑی بہت تھکاوٹ کی وجہ سے، تھوڑی بہت تھکن کی وجہ سے ہم رات کی تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ذکر اذکار کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، تو کتنے نقصان کی بات ہے، کتنے خسارے کی بات ہے۔ تو ان بقیہ دینوں کو میرے بھائیوں ہم عزم کریں کہ قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اور دن کا روزہ ہمارے لیے رمضان کا روزہ فرض ہے، اس رمضان کے روزے کو ہم رکھیں۔ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ پوری زندگی بندہ روزہ رکھتا رہے، رمضان مبارک کا ایک روزہ بھی اس نے چھوڑ دیا، پوری زندگی روزہ رکھتے رہے تو ایک روزے کے برابر وہ نہیں ہو سکتے۔ تو ان روزوں کو ہم رکھیں اور روزوں کی آداب کی رعایت رکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب دار راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو رات کے جاگنے اور مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو دن میں روزہ نام ہے، بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام روزہ ہے۔ ایک بندہ کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جو دیگر روزے کے آداب ہیں ان کی رعایت نہیں رکھتا۔ اب حدیث پاک میں بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا تو اس کے روزے نے اس کو فائدہ نہیں دیا، تو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ روزہ رکھ کے بھی اگر زبان کا صحیح استعمال نہیں ہے، اور روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ آنکھ غلط دیکھنے سے رک جائے، زبان کا بھی روزہ ہے کہ زبان غلط بولنے سے رک جائے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے
کہ ہاتھ غلط کام کرنے سے رک جائے تو انسان کا پورا بدن غلط کاموں سے اور ناجائز کاموں سے اور حرام کاموں سے، اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے روکنا، پورے بدن کو، زبان کو روکنا، آنکھوں کو روکنا، کان کو روکنا اور دیگر اعضاء کو تمام نافرمانی کے کاموں سے روکنا، یہ روزے کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، زبان سے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، بد کلامی نہ کریں، فضولیات نہ بکیں، بلکہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ یہ مہینہ قرآن والا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اس بابرکت مہینے میں عام ہو چکی ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس بابرکت مہینے کو کس قدر قیمتی بناتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کی پابندی کی اور نیک اعمال بجا لانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔